खुदावंद यसु मसीह के कदूस मुबारक और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न का प्रोग्राम आज की गवाही लेकर एक दफ़ा फिर मैं आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ और शुक्रगुजारी करता हूँ। यसु मसीह ने फरमाया कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं जाकर बाप से तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा और वो मददगार तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो अब तक तुम्हें कभी ना छोड़ेगा। रूहे हक, ओ यसु मसीह ने रूहे हक हमारे लिए इस दुनिया में नाजिल किया और हम बहुत जल्द खुदावंद यसु मसीह के रूहुल कुद्स के नज़ूल की ईद यानी कि ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज उसी रूहुल कुद्स के नज़ूल के बारे में हम सीखेंगे खुदा के कलाम मुक़द्दस में से। और एक दफ़ा फिर मैं अपने बुज़ुर्ग और मोहतरम आली जनाब पास्टर सैमुअल खोकर साहब को एक दफ़ा फिर पास साहब मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। और यकीनन गुज़रा प्रोग्राम हमने जो किया था गुज़िश्ता, वो सबके लिए बहुत बरकत का बाइस बना। पूरे मुल्क में दुनिया भर से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और आज जबकि नाज़रीन आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है रूहुल कुद्स का नज़ूल भाई साहब, और हम नज़ूल के बारे में बात करेंगे। जी ज़रूर बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में से कुछ पढ़ेंगे हम। हाँ जी, हवाला आप निकाल लें यूएल की किताब का बाब नंबर 2 उसकी आयत नंबर 28 और 29 दो आयतें पढ़ेंगे बाइबल से जी। और इससे फिर मुतल्लिक़ हम बातें करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो आइए खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम इस हवाले को पढ़ेंगे। योएल नबी की किताब है, उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और इसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाजिल करूँगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन। भाई साहब यकीनन ये बहुत अहम वक्त है नज़ूल रूहुल कुद्स का, और आज हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर बात करें। और आपने योएल नबी की किताब में से इस हवाले को चुना है। सो आप क्या समझते हैं कि सबसे अहम बातें क्या है, ज़रूर हमसे शेयर करें। ज़रूर। मैं बाइबल मुक़द्दस में से जी मेरी तरफ से सबको सलाम जो सुन रहे हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे और खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं इनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और बगौर सुनना चाहिए। और बाइबल में एक बात इमसाल की किताब में आती है कि जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। बाइबल मुक़द्दस की बातों को बगौर सुनना चाहिए और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इन दिनों में जो कि रूहुल कुद्स का दौर है जी और रूहुल कुद्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना ज़रूरी है। लोग इसको इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, इतना इस पे ज़ोर नहीं देते हैं, इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती है, लेकिन ये है बहुत ज़रूरी। और बाइबल मुक़द्दस में ये बयान जो आपके सामने पढ़ा गया है, इसमें खुदा ने कहा था कि मैं हर फ़र्द बशर पर आखिरी अय्याम में हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा। यानी अपनी रूह जो है ना वो खुदा नाज़िल करेगा और उसके नतीजे में जो बरक़ात आएंगी वो ये हैं कि लिखा है कि बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और साथ तुम्हारे बूढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे और जवान रोया देखेंगे। यानी ये वो बरक़ात हैं जिनको हम बाइबल मुक़द्दस में से हासिल कर सकते हैं रूहुल कुद्स के वसीले से। बिल्कुल ठीक। और जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है तो उसके नतीजे में ये बरकत आती है कि इंसान नबूवत करता है। आमीन। और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो खुदा का कलाम है ये नबूवत की रूह है। जब आप बाइबल सुनाते हैं रूहुल कुद्स के वसीले से आपके अंदर एक ऐसी दिलेरी आ जाती है कि आप खड़े हो जाते हैं। आमीन। और खड़े होकर खुदा का कलाम जो आपके अंदर है उसी कलाम को फिर आप दूसरे इंसानों तक फैलाते हैं, नबूवत करना शुरू करते हैं। और जब यही कलाम खुदा का दूसरे इंसानों तक रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीले पहुंचता है तो उसके वसीले से आप देखते हैं कि मौजज़ात होते हैं, बीमार चंगे होते हैं, गुनहगार निजात पाते हैं। ऐसे लोग जो कैद में हैं, नशे की कैद में हैं, अबलीस की कैद में हैं, या कोई ख़ानदानी उनका मसला है, कुछ भी है, खुदावंद की कुदरत के वसीले से उनकी ज़िंदगी में बरक़ात आना शुरू हो जाती है। और वो बंदे जो हैं वो जो न ढाल हुए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। बाइबल में एक और बयान है हिजकिय्याह की किताब में, वो भी आप ज़रूर पढ़ें। हिजकिय्याह की किताब का बाब नंबर 2 है
اس کی دوسری آیت بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، اس میں بھی خاص ایک بات لکھی ہاں جی، اس میں لکھا ہے اور اس نے مجھے کہا اے آدم زاد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے جو بیان آپ نے ابھی پڑھا ہے، جی جی، اس میں لکھا ہے کہ روح مجھ میں داخل ہوئی۔ کس کی روح داخل ہوئی؟ خدا کی روح۔ آمین۔ خدا کا کلام نازل ہوا ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا، میں تیرے ساتھ باتیں کروں۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر روح القدس کی قدرت جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاللویہ، پریز گاڈ۔ شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی تو ہوا ہے۔ بالکل سچ بات ہے۔ وہی شاگرد تھے جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے، خوف زدہ تھے بڑے، مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ حالات کی زد میں آ گئے، جی جی، اور اس قدر ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ بس اب سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یسوع تو پکڑا گیا ہے، ہاں جی، یسوع کو تو مصلوب کر دیا گیا ہے، یسوع کو تو دفن کر دیا گیا ہے، یسوع کی قبر پہ تو پتھر رکھ دیا گیا ہے، مور لگا دی گئی ہے رومی حکومت کی، اب سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس کی قدرت نے عجیب طور سے ایک بڑا معجزہ کیا کہ وہ بڑا پتھر جو ہے قبر کے منہ سے اس کو ہٹا دیا، اور یسوع مسیح جو ہے وہ موت پر، گناہ پر، قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں پلوٹا ٹھہرا اور اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ آمین۔ اور جب روح القدس کی قدرت ان کی زندگی میں آئی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ بالکل سچ بات ہے۔ بائبل میں ایک بیان اور ہم دیکھتے ہیں جی جی، کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اکثر یہ باتیں کہتے رہتے تھے روح القدس کے حوالے سے، بالکل ٹھیک ہے، سکھاتے رہتے تھے، لیکن اس وقت وہ غور نہیں کر رہے تھے۔ اگر آپ لوکا کی انجیل میں ایک بیان پڑھیں، جی جی، آپ بائبل نکال لیں کیونکہ یہ ضروری باتیں ہیں جی جی، اور ان دنوں میں ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل لوکا کی انجیل کا آخری باب ہے، باب نمبر ہے 24، اس کی آیت نمبر 49 پڑھی جائے گی بائبل مقدس میں سے، 49 آیت پڑھ دیں۔ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ شکریہ۔ بائبل مقدس میں یہ بات جو ہے خدا یسوع میں ابھی تک روح القدس نازل نہیں ہوا تھا، یسوع مسیح یہ کہہ رہے تھے جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، وہ یوئیل کی کتاب میں جو بیان ہے، بالکل صحیح ہے، میں نازل کروں گا اپنی روح ہر فرد بشر پر، ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کو یہ سکھا رہے تھے اور ان کو یہ کہہ رہے تھے، اور پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یسوع مسیح نے ان کے ذہن کھولے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ جب تک انسان کا ذہن نہیں کھلتا اس وقت تک انسان جو ہے کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا آج بھی ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے اور جو سا بنا ہوا ہے کہ یہ خاص کوئی طبقہ ہے جو روح القدس کی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی خاص مشن ہے جو روح القدس کی باتیں کرتی ہے، یا یہ فلاں ٹولہ ہے، فلاں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم تو یسوع کے بارے پڑھ رہے ہیں۔ آمین۔ دنیا میں جتنے بھی کرسچن ہیں وہ کسی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یسوع تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ہے۔ آمین آمین۔ اور بائبل بھی ایک ہی ہے۔ آمین۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے تم نے اس شہر میں ٹھہرے رہنا ہے، آمین، اور جب نازل ہوگا تو پھر تم قوت پاؤ گے۔ یہ ہاللویہ۔ قوت جو ہے نا، یہ جب انسان کے اندر قوت آتی ہے پھر انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کی قدرت روح القدس کے وسیلے انسان کی زندگی میں اس طرح سے معجزہ ہوتی ہے، انسان پھر اپنی زبان سے انجیل کی سچائیاں جب لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اس کے وسیلے سے روح القدس کی قدرت جو ہے وہ بند توڑتی ہے۔ ایسے لوگ جو پریشان ہیں، جو قیدی ہیں، جو مجبور ہیں، جو گنہگار ہیں، جو اپنی کوشش سے چھٹنا چاہتے ہیں، چھٹ نہیں کبھی پائے، ان کو روح القدس کی قدرت جو ہے وہ آزاد کرتی ہے، اس کے وسیلے سے پھر معجزات ہونے شروع ہوتے ہیں، پھر انسان کی زندگی میں بیداری آتی ہے، برکت آتی ہے۔ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک تمہیں نہ ملے قوت کا لباس۔ تو بھائی صاحب ایک اور جو سوال، بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ آف کورس قوت کا لباس نہ ملے جب تک ٹھہرے رہو، یہ ٹھہرے رہنا کتنا ضروری ہے؟ یا مسیح زندگی میں لوگ بہت دفعہ بڑی جلد بازی کرتے ہیں کہ بھائی مسیح نے کہا تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، انعام پانے کی جلدی تو ہر شخص کو ہے نا، کہتا ہے بھائی جی آج ہی مجھے مل جائے، لیکن مسیح نے کہا
جب تک تمہیں یہ قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو. تو ٹھہرے رہنا کتنا ضروری ہے, انتظار کرنا کتنا ضروری ہے, یہ اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں ضرور اس میں اصل میں جی بائبل مقدس میں جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں, جی اس میں ہم اکثر کئی چیزیں دیکھتے ہیں, کئی ہم اس کو بس اگنور کرتے رہتے ہیں, لیکن بائبل مقدس میں انتظار کے حوالے سے جو بات آئی ہے, بائبل میں اگر آپ امثال کی کتاب کا باب نمبر 8 پڑھیں گے تو اس کی آیت نمبر 34 تو اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر میرا انتظار کرتا ہے اور میرے دروازے کی چوکٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے, کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے, زندگی پاتا ہے, وہ خداوند کا مقبول ہوگا. یہ جو انتظار کرنا ہے نا, یہ بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. ٹھہرے رہنا ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خواہشات ہیں وہ اچھی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فوراً ہم آگے جانا چاہتے ہیں, فوراً ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں, فوراً ہم رول کو پانا چاہتے ہیں, فوراً ہم وہ ساری برکات جو بائبل مقدس میں ہمارے واسطے ہیں وہ ساری کی ساری ہم لینا تو چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے تابعداری کرنا بہت ضروری ہے. اور المسیح کا فرمان یہ ہے کہ جب تک تمہیں نہ ملے آسمانوں سے روح القدس کا لباس جو ہے, قوت کا لباس نہ ملے, اس وقت تک تم نے ٹھہرے رہنا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے والے تھے تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں, یہ بات بھی اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, تو یسوع کہتے ہیں کہ جب تمہیں روح القدس ملے گا, قوت کا لباس ملے گا, تو پھر تم قوت پاؤ گے. بالکل ٹھیک. یہ ایسا لباس ہے جو قوت کا لباس ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو صرف قوت کا لباس سمجھتے ہیں یا طاقت سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. یہ روح القدس جو ہے یہ خدا کی ذات کا تیسرا قنوم ہے. بالکل صحیح. خدا باپ, بیٹا, روح القدس. بالکل ٹھیک. یعنی روح القدس حاصل کرنا جو ہے یہ خدا باپ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اپنی روح میں سے روح جو ہے انسانوں پر نازل کرتا ہے, اور اس روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے انسان جو ہے وہ قوت پاتا ہے. وہی انسان جو بزدل ہے, نڈھال ہو گیا ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نظر نہیں آتا ہے, کام کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا, ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, ایسے موقع پہ ہم پھر بالکل بے دل سے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایسے موقع پہ روح القدس کی قدرت جو ہے وہ ہماری زندگی میں پھر معجزے کرتی ہے, اور اس کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں اور ہم زور آور ہو کر خدا کا کلام کرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے یہ کہا تھا, جب تمہیں قوت کا لباس مل جائے گا, قوت پاؤ گے, تو پھر تم یروشلم میں, یہودیہ میں, سامریہ میں, بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یعنی جب روح القدس آتا ہے تو وہ گواہ کس کا ہے؟ یسوع کا. یسوع کی گواہی جو ہے وہ روح القدس کے وسیلے انسانوں تک پہنچتی ہے. آمین آمین آمین. اگر آپ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح فرما رہے تھے, یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 16 اس کی آیت نمبر 13 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ سچائی کا روح جب آئے گا تو وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا, وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ مجھ سے سنتا ہے. جو کچھ روح کو سنتا ہے یسوع سے وہ تمہیں پہنچاتا ہے. آمین. واو, پریز گاڈ. کتنا ضروری ہے. یعنی روح القدس سے مأمور ہونے والا شخص جو ہے وہ یسوع کے ساتھ رابطے میں ہے. آمین. اور جس بندے کا رابطہ یسوع کے ساتھ ہو وہ کتنا خوش نصیب ہے. ہاللویہ. ایک دفعہ ایک خدا کے خادم نے بڑی شاندار بات کہی. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس بات کو ہم جاری رکھیں گے, خادم کی بات, ٹھیک ہے. اور ناظرین یہ بہت بابرکت باتیں ہم سیکھ رہے ہیں روح القدس کے حوالے سے. ایک بابرکت خادم کا ذکر ہمارے بزرگ پادری سیمل صاحب کر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے, اور آف کورس میں بھی ایکسائٹڈ ہوں اس بابرکت بات کو سننے کے لیے, آپ بھی ایکسائٹڈ ہوں گے. کہیں مت جائیں, گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں, اور آئیے روح القدس کے نزول کے بارے میں ہم ایپیسوڈ کا بقیہ حصہ دیکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.